बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक। मैं हूं नाज़िया कमल। खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ समी इकबाल और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। जनेवा आमद पर पाकिस्तानी हुक्काम ने इस्तक़बाल किया। वज़ीर आज़म ट्रेड टैग $1 ट्रिलियन के वादे के मौज़ू पर कलीदी खिताब करेंगे। मुख्तलिफ हुकूमती और कारोबारी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें भी शेड्यूल में शामिल। आठ फरवरी को इलेक्शन के इनेकाद में किसी को शक नहीं होना चाहिए। आइन के तहत मुंतखब नुमाइंदे ही मुल्क का निज़ाम चलाएंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी बहरान बड़े चैलेंजेस हैं। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का लाहौर में थिंक फेस्ट 2024 में इजहार ख्याल। पंजाब हुकूमत का एक और मुस्बत इक़दाम, प्रेस क्लब्स के लिए खुसूसी ग्रांट की फराहमी। 9 करोड़ 45 लाख रुपए की खतीर रकम तकसीम। सहाफ़ियों की फलाह बहबूद हमारी जिम्मेदारी है। सहाफ़ी माशरे का अहम हिस्सा और प्रेस क्लब आज़ादी सहाफ़त का अहम सतून है। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और वज़ीर आला मोहसिन नकवी का तक़रीब से खिताब। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की तैयारियां, इंतखाबी निशानात अलॉट। जनरल नशिस्तों पर ख़वातीन उम्मीदवारों की 5% नुमाइंदगी लाजमी। सियासी जमातों को 5 दिन के अंदर जनरल नशिस्तों पर जारी पार्टी टिकट की फहरिस्त जमा कराने की हिदायत। पीपल्स पार्टी इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। नफरत और तकसीम की सियासत का खात्मा करेंगे। सैलाब मुतासरीन की बहाली तरजीह है। किसानों, मजदूरों और नौजवानों के मसाइल हल करेंगे। मुलाजिमीन की तनख्वाहें दुगना करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खैरपुर में जलसे से खिताब। बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली पीपल्स पार्टी की तरजीह रही है। हमेशा सूबे के अवाम की महरूमियों के अजाले के लिए आवाज़ उठाई है। बरसर इक़्तिदार आकर ख़वातीन और नौजवानों को माली मदद फराहम करेंगे। 10 निकाती एजेंडे के तहत सेहत और तालीम की सहूलतें मुफ्त फराहम की जाएंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का डेरा मुराद जमाली में जलसे से खिताब। मुल्क की तरक्की के लिए इंतखाबात का बरवक्त इन्नेकाद जरूरी। जनूबी पंजाब के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर इक़दाम करेंगे। अवाम से वो वादे करेंगे जो पूरे कर सकें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन की मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 8 फरवरी मुस्लिम लीग नून और मोहम्मद नवाज शरीफ की जीत का दिन होगा। अवामी ताकत से एक बार फिर इक़्तिदार में आएंगे। पीटीआई दौरे हुकूमत में सियालकोट शहर के लिए एक भी मंसूबा शुरू नहीं किया गया। तरक्की का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे जहां रुका था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में कारकुनों से खिताब। मुस्लिम लीग नून तरक्की और खुशहाली की अलामत है। नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल और खवातीन को बाइज्जत रोजगार देंगे। मुल्क को IMF और कर्जों के चुंगल से निकालने के लिए नवाज शरीफ को इख्तिदार में लाना होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का शकरगढ़ में तकरीब से खिताब। PTI के सरकर्दा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फरहान विर्क ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर संजीदा सवालात उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल जायज़ है। तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलता तो मुस्तकबिल में हर सियासी जमात इसी रविश पर चल पड़ती। फरहान विर्क। पाकिस्तान फलस्तीनी बहन भाइयों की मदद में पेश इमदादी सामान की चौथी खेप उर्दन पहुंच गई। पाकिस्तानी सफीर और उर्दन फजाइया के सरबराह ने इमदादी सामान वसूल किया। 20 टन पर मुश्तमिल इमदादी सामान गजा रवाना किया जाएगा। सामान में अद्वियात, हिफ्ज़ाने सेहत की किट्स और खाने पीने की अशिया शामिल। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली जारहियत के 100 दिन मुकम्मल।
غزہ میں بنیادی ڈھانچہ مکمل تباہ، بڑی بڑی عمارتیں کھنڈرات میں تبدیل، ہسپتال اور تعلیمی ادارے بھی صہیونی نشانے پر۔ 6 لاکھ بچے اسکولوں سے محروم، صہیونی فوج کے غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں وحشیانہ حملے جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 125 فلسطینی شہید، 60,000 سے زیادہ زخمی۔ شہداء کی تعداد 23,968 ہو گئی، 20 لاکھ سے زائد بے گھر۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت انسانیت کے نام پر دھبا ہے۔ اقوام متحدہ۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے دنیا بھر کے عوام سراپا احتجاج، واشنگٹن اور لندن میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے، جنگ بندی کا مطالبہ، آزاد فلسطین اور جنگ بندی کے نعرے۔ سویڈن میں احتجاجی ریلی، تھائی لینڈ میں امریکی سفارت خانے اور جنوبی افریقہ میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے مظاہرے۔ مالدیپ اور بھارت کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا۔ صدر محمد معیزو کا بھارت سے 15 مارچ تک اپنے فوجیوں کو نکالنے کا مطالبہ۔ نئی دلی اپنے 100 کے قریب فوجیوں کی تعیناتی جلد واپس لے، پبلک پالیسی سیکریٹری عبداللہ ناظم ابراہیم۔ متنازع رام مندر کا افتتاح، سیاسی جماعتوں کے بعد بڑے ہندو مذہبی پیشواؤں نے بھی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ بابری مسجد کو ہندو انتہا پسندوں نے 1992 میں شہید کر دیا تھا۔ بی جے پی بابری مسجد کی شہادت اور اس کی جگہ مندر تعمیر کرنے کی مہم میں پیش رہی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری، مسلم اکثریتی علاقے پیر پنجال میں آپریشن سرو شکتی شروع۔ شوپیاں، پلوامہ، راجوری اور پونچھ کے اضلاع میں شروع کیا گیا آپریشن۔ تحریک آزادی کشمیر کو دبانے کا ناکام حربہ ہے۔ آزادی کا سورج طلوع ہونے تک تمام اوچھے ہتھ کنڈوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، حریت رہنماؤں کا عزم۔ معروف اداکار اور مصنف شوکت زیدی لاہور میں سپرد خاک، نماز جنازہ میں شوبز سے وابستہ افراد کی شرکت۔ 72 سالہ شوکت زیدی گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ شوکت زیدی نے پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں بے مثال اداکاری کے جوہر دکھائے۔ پاکستان کی ہونہار بیٹی عرفہ کریم رندھاوا کی 12ویں برسی۔ صرف 9 برس کی عمر میں مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ ہونے کا اعزاز حاصل کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ صدارتی حسن کارکردگی ایوارڈ سمیت کئی اعزازات حاصل کیے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبرنامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ عالمی اقتصادی فورم میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم ورلڈ فورم کے 54ویں سالانہ اجلاس میں ٹریڈ ٹیک $1 ٹریلین کے وعدے کے موضوع پر کلیدی خطاب کریں گے۔ تفصیل بتا رہے ہیں شاہ رخ شفیع۔ زیور اقامت پر وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا استقبال جنیوا میں پاکستان کے مستقل مندوب بلال احمد، سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کے سفیر عامر شوکت اور اعلیٰ سفارتی اہلکاروں نے کیا۔ وزیر اعظم عالمی اقتصادی فورم کی اس سال کی تھیم کے حوالے سے عالمی تنازعات کی روک تھام، عالمی نظام پر اعتماد کی بحالی اور معاشی بحران کے خاتمے کی حکمت عملی کے موضوعات پر مبنی تقاریب میں شرکت کریں گے۔ اس اجلاس میں وزیر اعظم ٹریڈ ٹیک $1 ٹریلین پرامس کے موضوع پر تقریب سے خطاب کریں گے۔ وہ بین الاقوامی سرمایہ کاروں سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی اہم گفتگو کریں گے۔ WEF فورم کے موقع پر وزیر اعظم عالمی سیاسی شخصیات، سرمایہ کاروں اور کاروباری رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ ہر سال جنوری میں سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورخ کے قریب ڈیوس کے مقام پر ورلڈ اکنامک فورم کا سالانہ اجلاس منعقد کیا جاتا ہے۔ WEF کی بنیاد 1971 میں ماہر اقتصادیات کلاس شواب نے رکھی تھی۔ فورم عالمی مسائل کو حل کرنے، سرکاری، صنعتی اور سماجی ایجنڈوں کی تشکیل کے لیے باہمی تعاون کے جذبے کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اجلاس میں فوری نوعیت کے عالمی مسائل کے حل کے لیے مختلف شعبوں کے نمائندے بات چیت اور ملاقاتوں کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔
نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ یہ ملک اس کے منتخب نمائندے چلائیں گے۔ انتخابات 8 فروری کو ہوں گے اور اسی میں ملک کی بھلائی ہے۔ وہ لاہور میں تھنک فیسٹ 2024 کے سیشن سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیل جانیں گے طاہر جعفری سے۔ لاہور میں انتخابات کے حوالے سے افکار تازہ کے 7ویں ایڈیشن تھنک فیسٹ 2024 میں اظہار خیال کرتے ہوئے نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ ہر کوئی لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت کر رہا ہے۔ جب تک بنیادی تبدیلی نہیں آتی اور عام آدمی الیکشن میں ووٹ نہیں مانگ سکتا، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ تمام تر سیاسی قوتیں اور متعلقہ فریقین کے مفاد میں ہے کہ انتخابات 8 فروری کو ہوں۔ اگر کوئی جماعت اپنے ارکان کو یہ حق نہیں دیتی کہ وہ اس کے اندر انتخابات کرا سکیں اور انہوں نے نامزدگیاں ہی کرنی ہے، آج آپ کے سامنے ایک مثال آ گئی ہے نا ایک جماعت کی، کل کسی اور جماعت کے اندر بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے ایک لیگل پریسیڈنس جو ہے وہ قائم کر لی ہے اور میرے خیال میں یہ ایک اچھی بات ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ سیاسی عدم استحکام اور ملک کی معاشی بقا ہمارے اصل چیلنجز ہیں، ہمیں معاشی صورتحال میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریڈ زون میں کسی بھی سیاسی یا مذہبی گروہ کو داخلے کی اجازت نہیں۔ کوئی بھی گروہ ہے، چاہے وہ مذہبی ہو، سیاسی ہو، اس کو ہم ریڈ زون کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ جتنے لوگ گرفتار ہوئے تھے، پہلے وہ خواتین اور بچے، وہ ریلیز ہوئے، 163 لوگ اس کے بعد ہوئے، اور آخری جو 34 لوگ تھے ان کو رہا کیا گیا۔ ہماری خواہش البتہ یہ ہے کہ وہ پرامن طریقے سے واپس جائیں اور کوئی ایسی مذاکراتی کمیٹی بنے تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ ایمیکبلی ریزالو۔ تھنک فیسٹ سے تجزیہ کار حامد میر اور سینئر سیاستدان افرا سیاب خٹک نے بھی خطاب کیا۔ انتخابات کے بعد ملکی صورتحال کیا ہوگی کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے نگران وفاقی وزیر مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ انتخابات کے بعد آزاد امیدواروں کا کردار اہم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعہ کے بعد ریاست پر بہت گہرے اثرات پڑے ہیں، آنے والی حکومت معاشی حالات کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ الیکشن کے بعد کی صورتحال پر فیسٹ 2024 میں شرکاء کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ فروری کے الیکشن کے بعد جو بھی آئے گا اس کے لیے بحالی واحد راستہ ہوگا۔ سیاستدانوں کو معاشی بحالی اور علاقائی استحکام پر توجہ دینا ہوگی۔ جو بھی لیڈ کرے اس نے اور جو چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر فوکس کرنا ہے اکانومی اور اکنامک ریوائول پر، اور پلس جو ہمارے مشرق اور مغرب میں جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے۔ ایک سوال کے جواب میں وفاقی وزیر نے کہا جو بھی حکومت آئے گی اکنامک ایجنڈا اسے مجبور کرے گا کہ وہ معاشی اصلاحات پر توجہ دے۔ اکنامک جو ایجنڈا ہے، جو بہت بھاری ایجنڈا ہے اور بہت پریسنگ ایجنڈا ہے، وہ مجبور کرے گا جو بھی حکومت آئے کہ وہ اکنامک ریفارمز پہ فوکس کرے اور اسٹیبلائز کرے ریجنل ملکوں کے ساتھ، خاص طور پر انڈیا کے ساتھ۔ سوالوں کے جواب میں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ بنیادی ایجنڈا اقتصادی بحالی اور علاقائی استحکام ہے۔ پاکستان آج ایکسٹریم پولیٹیکل اور سوشل پولرائزیشن کا شکار ہے۔ اتنی تقسیم میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور دوسرا جو بڑا چیلنج ہے وہ پاکستان کی معیشت کا ہے، اور اس کے لیے بہت بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اگر اس ملک میں اکنامکلی سروائیو کرنا ہے۔ حکومت پنجاب کی طرف سے صوبے بھر کے 44 پریس کلبوں کو 9 کروڑ 45 لاکھ روپے کی گرانٹ جاری کی گئی۔ لاہور میں ہونے والی تقریب میں نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے خصوصی شرکت کی۔ تفصیل بتا رہے ہیں معظم الدین۔ لاہور میں پنجاب کے مختلف اضلاع کے پریس کلبوں کو گرانٹ دینے کی تقریب سے خطاب میں نگران وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ صحافی معاشرے کا اہم حصہ ہیں، جبکہ پریس کلب آزادی صحافت کا اہم ستون ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے پریس کلبوں کے لیے 9 کروڑ 45 لاکھ روپے کی خطیر گرانٹ کی منظوری احسن اقدام ہے۔ صحافی برادری ہے، خاص طور پر پنجاب کے مختلف اضلاع میں، تحصیلوں میں جو لوگ پریس کلبس کو قائم کیے ہوئے ہیں جو کہ آزادی صحافت کے اہم ستون ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ اسپیشل گرانٹ منظور کی 9 کروڑ 45 لاکھ روپے کی جو رقم ہے، خاصی خطیر رقم ہے،
वफाकी हुकूमत की तरफ से और वजारत इत्तलात और नशरियात की तरफ से वज़ीर आला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आपकी जो ज़रूरियात है उनका ख्याल रखा। तकरीब से खिताब के दौरान निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि सहाफ़ियों को सहूलियात की फरहमी हमारी तरजीहात में शामिल है। अब ये सहाफ़ियों की जिम्मेदारी है कि वो पेशा वराना असूलों का ख्याल रखते हुए काम करें। मेरी कोशिश यही है कि प्रोफेशनल जर्नलिस्टों के लिए भी कुछ ना कुछ करते जाएं और जो हमारे प्रेस क्लब थे उनके लिए एक छोटी सी एक ग्रांट है जो हमने सब प्रेस क्लब्स को दी है। आई होप एंड विश के अगली आने वाली गवर्नमेंट भी ये वाली जो ग्रांट्स हैं इसको एनुअल ग्रांट में तब्दील करके आप लोगों को ये एनुअली ये पैसे दें। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सहाफ़त जिम्मेदारी और दयानतदारी का नाम है जो अवामी मसाइल के हल में अहम किरदार अदा करते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने अपने खिताब में कहा कि हमारा मकसद सहाफ़त के मिशन को आगे बढ़ाना है। इस मौके पर प्रेस क्लब के अहदेदारों को ग्रांट के चेक भी दिए गए। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस, सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस देने से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान न देने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त करार देते हुए कहा कि यह दुरुस्त नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के साथ इम्तियाजी सलूक किया। इलेक्शन कमीशन 2021 से तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इंतखाबात का कह रहा था। मुल्क और सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत ज़रूरी है। बज़ाहिर शवाहिद नहीं मिले कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात शफाफ थे। पीटीआई के आइन के मुताबिक अरकान को निकालने का सबूत नहीं दिया गया। बानी रुकन पीटीआई अकबर एस बाबर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती की बुनियाद बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अकबर एस बाबर ने कहा कि यकीन है तफसीली फैसले से इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अहमियत सामने आएगी। फैसले से आज सच्चाई सामने आ गई और झूठ के बुत टूट गए। सियासी जमातें जो हैं वो जमहूरियत की बुनियाद है और अगर जमहूरियत की बुनियाद कमज़ोर हो तो उस पे एक मजबूत इमारत कायम नहीं की जा सकती। और हमें पूरा यकीन है कि जब वो तफसीली फैसला आएगा उससे पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की जो अहमियत है वो भी सामने आएगी और ये अमल जो है अब यहाँ रुकेगा नहीं। ये जमहूरी अमल जो है ये मज़ीद आगे बढ़ेगा, मज़ीद इसमें तवाना होगा और ये तमाम सियासी जमातों को इसमें इस अमल में शामिल होना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर सवालात उठने लग गए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को 2021 और 22 में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म दिया जिसको संजीदा नहीं लिया गया। 2023 में इलेक्शन कमीशन के सख्त अहकामात पर उजलत में इंतखाबात कराए गए। इस कदर भोंडे अंदाज में मामला हैंडल किया गया कि इंतखाबात के लिए इस्लामाबाद की बजाय पिशावर के एक गाँव को मरकज बनाया और बिला मुकाबला अपनी मुकम्मल तंजीम खड़ी कर दी। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट डॉक्टर फरहान विर्क का कहना है कि पीटीआई को ऐसे इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल जायज़ है। हकीकी जमहूरियत को परवान चढ़ाने के लिए ये फैसला आना ज़रूरी था। अगर अदालत तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे देती तो मुस्तकबिल में कोई भी सियासी जमात बगैर किसी फ़र्द की नामजदगी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा देती। नाज़रीन, साफ शफाफ इलेक्शन का ढोल पीटने वाली तहरीक इंसाफ ने अपने इलेक्शन में ही जरलू फेर दिया। पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में पार्टी इलेक्शन को जायज साबित करने में नाकाम रही है। तहरीक इंसाफ का बेड़ा उठाने वाले वकला ने ही पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। वकला की फाश कानूनी गलतियां पूरी पार्टी के गले का तौक बन गईं। और नाज़रीन, आम इंतखाबात के लिए तैयारियों का सिलसिला जारी है। इंतखाबात से 15 रोज कबल पोलिंग स्टेशन की हतमी फहरिस्त आवेजा कर दी जाएगी। कौमी और सूबाई असम्बली की खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के फैसलों पर अपीलें दायर करने की आखिरी तारीख 16 जनवरी है। एपेलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसले 19 जनवरी तक करेंगे। 23 जनवरी को मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारान की फहरिस्त जारी की जाएगी। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली सियासी जमातों के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 206 के तहत जनरल नशिस्तों पर खवातीन उम्मीदवारों की 5% नुमाइंदगी को यकीनी बनाना लाजिम है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम मुतल्लिका सियासी जमातें 5 रोज में जनरल नशिस्तों पर मर्द और खवातीन उम्मीदवारों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराएं।
الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشانات جاری کر دیے ہیں، جبکہ آزاد امیدواروں کے لیے بھی انتخابی نشانات ریٹرننگ افسران کو بھجوا دیے گئے ہیں۔ انتخابی نشان کے حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان مسلم لیگ نون کو شیر کا انتخابی نشان دیا ہے۔ مسلم لیگ نون روز اول سے اس انتخابی نشان پر تمام انتخابات میں حصہ لے رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو تیر کا انتخابی نشان دیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن سے یہی انتخابی نشان مانگا تھا۔ جماعت اسلامی کو بھی ترازو کا انتخابی نشان ملا ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کو پگڑی کا انتخابی نشان دیا گیا ہے۔ نئی وجود میں آنے والی استحکام پاکستان پارٹی کو عقاب کا انتخابی نشان دیا گیا ہے، جبکہ این پی کو لالٹین کا انتخابی نشان مل گیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کو بھی ان کی درخواست پر پتنگ کا انتخابی نشان دیا گیا ہے، جبکہ جمعیت علماء اسلام نے کتاب کے انتخابی نشان کا انتخاب کیا تھا جو ان کو دے دیا گیا ہے۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے لیے انتخابی نشان درخت ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف کو عدالتی فیصلے کے بعد بلے کا انتخابی نشان نہیں دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر 150 کے قریب سیاسی جماعتوں کو بھی الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان الاٹ کر دیے ہیں، جبکہ آزاد امیدواروں کو بھی انتخابی نشان دے دیے گئے ہیں۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ضلع ملتان کے 6 قومی اور 12 صوبائی حلقوں میں امیدواروں کو انتخابی نشانات الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ قومی اسمبلی کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ دیگر سیاسی جماعتوں کے امیدواروں سمیت 93 امیدوار مد مقابل ہوں گے، جبکہ صوبائی اسمبلی کی 12 نشستوں پر 284 امیدواروں کے مابین مقابلہ ہوگا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کے تمام امیدوار بلے کے بجائے مختلف انتخابی نشانات پر الیکشن میں حصہ لیں گے۔ یوسف رضا گیلانی کو تیر، پی ٹی آئی کے بیرسٹر تیمور کو گھڑی، جبکہ نون لیگ کے احمد حسین ڈہڑ کو شیر کا نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ اور اگر بات کی جائے کراچی کی، تو کراچی میں قومی اسمبلی کے حلقہ 249 سے مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدوار میدان میں ہیں۔ اس حلقے میں ووٹرز کی تعداد اور حلقے میں مسائل کے حوالے سے دیکھتے ہیں سہیل جمالی کی یہ رپورٹ۔ قومی اسمبلی کا حلقہ این 249 لیاقت آباد، ناظم آباد، گلبہار اور ملحقہ علاقوں پر مشتمل ہے۔ 35 برس سے اس حلقے میں متحدہ قومی موومنٹ فاتح رہی ہے۔ 2018 کے انتخابات میں ایم کیو ایم کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی یہاں سے 9000 ووٹوں کی برتری سے 59000 سے زائد ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے۔ 9.5 لاکھ سے زائد آبادی پر مشتمل اس حلقے میں ووٹرز کی تعداد 5,53,540 ہے۔ جو آتا ہے بھائی اپنے اپنی کر کے چلا جاتا ہے۔ ابھی تک تو کوئی مسئلے کا حل نکلا ہی نہیں ہے اس کا۔ گیس کے ساتھ ساتھ بجلی نہیں ہے۔ یہاں پہ صبح جاؤ، صبح 6 بجے اٹھو، گیس آتا ہے، اور 12 بجے جو گیس جاتا ہے سارا دن گھر میں گیس نہیں ہوتا ہے گا۔ گندی گلیوں کا حال دیکھیں، یہاں پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، کچرا بھرا پڑا ہوا ہے، بھنگیوں کا، سویپروں کا کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں یہاں۔ بجلی کا بھی وہی مسئلے مسائل ہیں، بجلی اپنی مرضی سے جاتی ہے، بلنگ آپ دیکھیں اور بلنگ ہے، کمپلین کری جائے کوئی کمپلین نہیں ہے، بینرز تمام پارٹیوں کے ہیں لیکن کام اس وقت کوئی نہیں کر رہی۔ یہاں پر تو بہت زیادہ برا حال تھا، لیکن ابھی جو کچھ بلدیاتی نظام آیا ہے تو روپے میں 4 آنے بہتری آئی ہے۔ جس گلی کے اندر بھی آپ جائیں گٹر لائنیں بہ رہی ہیں۔ سب سے پہلے مہنگائی کم کریں تاکہ اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ جو بھی آتا ہے وہ اپنی تجوریاں بھرتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ بس یہ الیکشن کا چکر ہے جس کی وجہ سے سب صفائی ہو رہی ہے، باقی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی 4 دن کی بات ہے، پھر سب وہی ہو جائے گا۔ آپ دیکھ کرپشن کا مسئلہ، ڈکیتی کا مسئلہ، چوری کا، واردات کا مسئلہ، موبائل اسنیچ کا، میری لوٹ کا مسئلہ ہے، لوٹ پہ مسئلے مسائل، پیسے چھن جاتے ہیں، بچوں کو نا اغوا کا، تاوان کا، 10 مسئلے، ایک کوئی ہو تو بتائے نا، نوکری بھی نہیں ملتی۔ اس حلقے سے ایم کیو ایم پاکستان، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی، پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک لبیک، مسلم لیگ نون اور دوسری جماعتوں کے ساتھ آزاد امیدوار بھی میدان میں ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس مرتبہ بھی فتح کا سہرا ایم کیو ایم کے سر سجتا ہے یا کسی دوسری جماعت کے۔ ایک دلچسپ مقابلہ یہاں سے متوقع ہے۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفس اسلام آباد کی جانب سے تمام امیدواروں کو انتخابی نشانات جاری کر دیے گئے ہیں۔ تینوں حلقوں سے مجموعی طور پر 119 امیدواروں کو انتخابی نشانات جاری کیے گئے ہیں۔ این اے 46 میں مجموعی طور پر 44 امیدوار میدان میں اتریں گے، جن میں سے 29 امیدوار آزاد حیثیت میں انتخابات میں حصہ لیں گے۔ این اے 47 سے مجموعی طور پر 37 امیدوار میدان میں اتریں گے، جن میں سے 25 آزاد امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ این اے 48 میں مجموعی طور پر 38 امیدوار میدان میں ہیں، جن میں سے 27 امیدوار آزاد حیثیت میں انتخابات میں حصہ لیں گے۔ 11 جماعتوں کے امیدوار بھی این اے 48 میں قسمت آزمائی کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کرنے سے متعلق اپیلیٹ ٹریبیونل کے فیصلوں کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کل تک ملتوی کر دی، جبکہ پرویز الہی، فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، حماد اظہر اور سنم جاوید سمیت پی ٹی آئی کے امیدواروں کی اپیلوں پر فیصلے محفوظ کر لیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری اور امتیاز محمود کی درخواست پر سماعت کی۔
3 रुकनी बेंच ने रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार रखते हुए दरखास्त खारिज कर दी। अदालत ने PTI की रहनुमा शाहिदा राव के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्त मंजूर करते हुए PP 209 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती, हम नफरत और तकसीम की सियासत का खात्मा करेंगे। खैरपुर में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इख्तिदार में आकर मुल्क की किस्मत बदल देंगे। तफसील यासिर हुसैन से। खैरपुर में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कोई ताकत पीपल्स पार्टी को इंतखाबात में कामयाब होने से नहीं रोक सकती। पीपल्स पार्टी इंतखाबात में कामयाब होकर अपने मंशूर पर अमल दरामद करेगी। उनका कहना था कि हमारा मुकाबला गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से है। मेरा मुकाबला इस गुर्बत से है, मेरा मुकाबला इस बेरोजगारी से है, मेरा मुकाबला इस महंगाई से है। कोई सियासी जमात, कोई सियासतदान हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकते। जब हमारा हुकूमत होगा तो हम जाती इंतकाम का सियासत नहीं करेंगे, हम नफरत और तकसीम की सियासत को इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए दफन करेंगे। हम पूरा पाकिस्तान को एक करके ये तमाम मसाइल का मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली और आवाम को तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम करना हमारी तरजीह है। हुकूमत में आकर किसानों, मजदूरों और नौजवानों के मसाइल हल करेंगे। आपकी तनख्वाह, आपके आमदी को इसमें न सिर्फ इजाफा होगा, हम इसको डबल करके दिखाएंगे। पाकिस्तान के गरीब तरीन अवाम को ये वादा है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम बनाए और हम आपको 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिलवाएंगे। जलसे से सिंध के साबिक उज़राए आला सैयद कायम अली शाह, मुराद अली शाह और पीपल्स पार्टी के दूसरे रहनुमाओं ने भी खिताब किया। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की हकीकी जमहूरी सियासी जमात है और मुल्क की तमाम इकाइयों की यकसा तरक्की और खुशहाली पर यकीन रखती है। डेरा मुराद जमाली में इंतखाबी जलसा आम से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुल्क खुसूसन बलोचिस्तान के अवाम के लिए रोजगार, तालीम, सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों की तरक्की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में शामिल है। बलोचिस्तान के नौजवानों के लिए हम यूथ कार्ड लेकर आएंगे और यूथ मरकज लेकर आएंगे। तालिबे इल्मों को हम स्कॉलरशिप्स पहुंचाएंगे, स्टूडेंट लोन्स पहुंचाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में हम यूथ सेंटर बनाएंगे। साथ साथ हम करियर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, हम स्किल्स की ट्रेनिंग दिलवाएंगे, हम इंटरव्यू का ट्रेनिंग दिलवाएंगे और बलोचिस्तान के और पाकिस्तान के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलवाएंगे। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमाओं सैयद मुराद अली शाह, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, मीर चंगेज़ जमाली और मीर सादिक उमरानी ने भी जलसे से खिताब किया। नाजरीन, इंतखाबात 2024 के सिलसिले में सिंध में सियासी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी। इंतखाबात 2024 के लिए NA 207 शहीद बेनज़ीराबाद 1 से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को तीर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सैयद GM शाह को जहाज, MQM पाकिस्तान के सैयद सजाद हुसैन शाह को केतली और फजलुल्लाह पेचूहू समेत 13 उम्मीदवारों को निशान अलॉट किए गए हैं। NA 214 थरपारकर 1 से 11 उम्मीदवारों, जबकि NA 215 थरपारकर 2 से डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम को सितारा समेत 16 उम्मीदवारों को निशान अलॉट किए गए। थरपारकर PS 52, 53, 54 और 55 पर उम्मीदवारों को निशान अलॉट किए गए। कराची में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपनी इंतखाबी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कौमी असम्बली के हल्का 229 के उम्मीदवार कादिर बख्श कलमती ने गुलशन हदीद में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। इससे कबल रैली का एहतमाम किया गया जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरी, जिसमें कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। MQM पाकिस्तान कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सदारत में इजलास हुआ, जिसमें इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली और 21 जनवरी के जलसे की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि कारकुनान MQM पाकिस्तान का कीमती असासा हैं और हम इंतखाबात में कामयाबी के बाद हल्कों के अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ ने सिंध में अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। पार्टी के सिंध के सदर तारिक हसन NA 241 से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि दूसरे उम्मीदवार भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे।
نواب شاہ میں خواتین ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے آصفہ بھٹو زرداری نے کہا کہ شہید بینظیر بھٹو نے ہمیشہ خواتین کے حقوق کے لیے جدوجہد کی. انہوں نے کہا کہ ہم عوام کے مسائل کے حل کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں. عمر کوٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار نواب تیمور تالپور نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے عمر کوٹ میں ترقیاتی کام مکمل کیے ہیں اور اس بنیاد پر پارٹی بھرپور کامیابی حاصل کرے گی. شکارپور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام فے کے علامہ راشد سنگرو نے کہا کہ 8 فروری کے انتخابات میں جمعیت علماء اسلام فے ضلع شکارپور سے کلین سویپ کرے گی اور عوام کی طاقت سے ہم برسر اقتدار آ کر عوام کے دیرینہ مسائل حل کریں گے. حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر خان ترین نے کہا ہے کہ انتخابات ملک کی ضرورت ہیں اور انشاءاللہ اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے. ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے. اگر ہماری جماعت اقتدار میں آئی تو ملک کی معیشت کو بہتری کی طرف لے کر جائیں گے. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے. ہماری سیاسی پارٹی کا نشان عقاب ہے. ایک سوال کے جواب میں جہانگیر خان ترین نے کہا کہ انتخابات کے سلسلے میں تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ موجود ہے. استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین سے ملتان میں سابق ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز نے ملاقات کی اور اپنی بھرپور حمایت کا اعلان کیا. اس موقع پر جہانگیر ترین نے کہا کہ لودھراں کی طرح ملتان بھی میرا گھر ہے. اس کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے. جنوبی پنجاب کے عوام کی محرومیوں کا ازالہ کریں گے اور ان سے کیا گیا ہر وعدہ پورا کریں گے. ملاقات کرنے والوں میں سابق ارکان پنجاب اسمبلی حاجی سعید احمد انصاری، عامر سعید انصاری، سابق ٹکٹ ہولڈر عامر منظور انصاری اور سابق ناظمین اختر عالم قریشی اور قاضی نعیم اسلم شامل تھے. پاکستان مسلم لیگ نون کل اوکاڑا میں جلسہ کرے گی. رہنما مسلم لیگ مریم اورنگزیب کے مطابق یہ جلسہ پاکستان مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کے سلسلے کی کڑی ہے. مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز جلسے سے خطاب کریں گی اور پارٹی منشور کے اہم نکات پر بات کریں گی. ان کا کہنا تھا کہ 8 فروری کے انتخابات سے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے اچھے دن واپس آئیں گے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ 8 فروری کو محمد نواز شریف عوام کے ووٹوں کی طاقت سے ایک بار پھر اقتدار میں آئیں گے اور ترقی کا آغاز وہیں سے ہوگا جہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا تھا. سیالکوٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سابق حکومت کے 4 سالہ دور میں شہر اقبال میں ایک بھی ترقیاتی کام نہیں ہوا. انہوں نے مجھ سمیت سیاسی مخالفین پر جھوٹے مقدمے بنائے. خواجہ محمد آصف کا کہنا تھا کہ ہم نے 1.25 سال کی حکومت میں عوامی فلاح کے کئی ترقیاتی کام کیے. انہوں نے کہا کہ خواتین ہماری جماعت کا اثاثہ ہیں جو ملک کی ترقی کے لیے محنت سے کام کر رہی ہیں. شکرگڑھ میں انتخابی دفتر کے افتتاح کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال نے کہا ہے کہ نواز شریف کی قیادت میں ملک نے ہمیشہ ترقی کی منازل طے کی، جبکہ سابق حکومت کے 4 سالہ دور میں ملک کو قرضوں کے بوجھ تلے دبا دیا گیا. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی صورت میں باصلاحیت قیادت ہی ملک کو موجودہ مسائل سے نکال سکتی ہے. احسن اقبال نے کہا کہ علاقے کے لوگوں کی ترقی ان کی سیاست کا مشن ہے. آج ناروال میں یونیورسٹیاں اور دیگر سہولتیں اس بات کا عملی ثبوت ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ انصاف پر قائم رہنے والوں کو تنقید کا نشانہ بنانا پی ٹی آئی اور اس کی قیادت کا وتیرہ ہے. شیخوپورہ کی تحصیل مریدکے میں این اے 113 میں مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار احمد عتیق انور کی انتخابی مہم کے سلسلے میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جس طرح بنی تھی اسی طرح اس کا شیرازہ بھی بکھر گیا ہے. رانا تنویر حسین نے کہا کہ مسلم لیگ نون واضح اکثریت سے انتخابات میں کامیابی حاصل کرے گی اور ملک کو درپیش مسائل سے نکالے گی. اس دوران این اے 113 اور پی پی 137 سے آزاد امیدوار انور رشید نے رانا تنویر حسین سے ملاقات کی اور مسلم لیگ نون کے این اے 113 کے امیدوار احمد عتیق انور اور پی پی 137 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار ارشد ورق کے حق میں الیکشن سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا اور اپنے ساتھیوں سمیت مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی حمایت کا اعلان کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما اور اسپیکر سندھ اسمبلی شہلا رضا نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اپنے نانا اور والدہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عوامی خدمت کی سیاست کو آگے بڑھا رہے ہیں. لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقے این اے 126 میں کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا نظریہ ہے کہ جمہوریت جمہور سے ہوتی ہے اور طاقت کا حقیقی سرچشمہ عوام ہے. پیپلز پارٹی کا مقابلہ مہنگائی، بھوک اور بے روزگاری سے ہے. شہلا رضا نے کہا کہ اقتدار میں آ کر عوام کی محرومیاں دور کریں گے، تعلیم، صحت اور دیگر ضروری سہولتیں عوام کو ان کی دہلیز پر فراہم کریں گے.
عام انتخابات میں حصہ لینے والی تمام سیاسی پارٹیاں اور آزاد امیدوار ملکی ترقی اور معاشی استحکام کا منشور لیے جیت کے لیے پرعزم ہیں۔ اس حوالے سے عوامی تاثرات کیا ہیں، آگاہ کر رہے ہیں کوئٹہ سے سرفراز شیخ۔ خوشحال پاکستان اور ایک تابناک مستقبل کی امید لیے الیکشن 2024 کے حوالے سے عوام کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ میں اپنے ووٹ کی پاور سے انشاءاللہ ایسی سیاسی قیادت کا انتخاب کروں گا جو حقیقی تبدیلی لائے۔ تمام یوتھ کو میں کہوں گا کہ اپنے انتخاب ایک ایسا انتخاب کرے جو ہمارے ملک کے لیے خوشحالی لا سکے، نظام کو بدلے اور ہر چیز کو ٹھیک کرے، وہ یوتھ ہی کر سکتے ہیں۔ کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی، اس کے لیے ہم ووٹ کاسٹ کریں گے تاکہ کوئی گورنمنٹ آئے اور عوام کے لیے کام کرے۔ کوئی بھی گورنمنٹ ہو اسے فرق نہیں پڑتا، بس جو گورنمنٹ عوام سلیکٹ کرے گی وہ آئے اور عوام کے مسائل حل کرے، اور ہم حصہ لیں گے، ضرور حصہ لیں گے، اس میں ووٹ بھی کاسٹ کریں گے۔ میں خواتین سے یہ گزارش کروں گی کہ الیکشن والے دن ضرور باہر نکلے اور اپنا ووٹ کاسٹ کرے، ووٹ فار پاکستان۔ میں نے سارے پارٹیوں کے منشور پڑھے ہیں۔ ہم ایسا نمائندہ منتخب کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے لوگوں کے لیے خوشحالی کا باعث بنے۔ ہم ووٹ دیں گے، ووٹ بالکل کاسٹ کریں گے، ووٹ فار پاکستان۔ اس الیکشن میں بھی انشاءاللہ میں ووٹ ڈالوں گا، کاسٹ کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ میں جس کو ووٹ ڈالوں وہ ہمارے ملک کے لیے خوشائن ثابت ہو۔ پاکستان کے لیے ترقی اور خوشحالی اور سستائی مہنگائی کو ختم کر کے ایسی قیادت آ جائے۔ اعداد و شمار کے مطابق ان انتخابات میں 18 سے 35 برس کے 5 کروڑ 70 لاکھ نوجوان ووٹ کے اہل ہوں گے، ووٹ کاسٹ کر سکیں گے، اور کل رجسٹر ووٹرز میں سے 18 سے 35 سال کے 44% ووٹرز انتخابات 2024 میں اپنا حق رائے دہی بھرپور طریقے سے استعمال کریں گے۔ اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا ایک قومی فریضہ ہے۔ ضرورت ہے کہ انتخابات 2024 کے لیے معاشرے کا ہر فرد اپنا مؤثر کردار ادا کرے۔ سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔ کچھ بات کریں گے غزہ کی صورتحال کی۔ فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کی بمباری کے 100 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ صہیونی فورسز نے اپنی سفاکانہ کارروائیوں اور بربریت کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ پر اسرائیلی فوج کے زمینی اور فضائی حملوں میں مزید 125 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 100 روز سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک مجموعی طور پر 23,968 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ صہیونی حملوں میں 60,580 فلسطینی زخمی ہیں۔ غزہ پر وحشیانہ بمباری سے 20 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں۔ بنیادی ڈھانچہ مکمل تباہ ہونے کے بعد کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ بمباری میں سب سے زیادہ ہسپتال متاثر ہوئے ہیں، جہاں علاج کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ حملوں میں 70% اسکولوں کی عمارتیں منہدم ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے 6 لاکھ سے زیادہ بچے تعلیم سے محروم ہو چکے ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء کی قلت کی وجہ سے غزہ شدید مشکلات کا شکار ہے۔ اسرائیلی حملوں سے مساجد اور گرجا گھروں کی عمارتیں بھی محفوظ نہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ انسانیت کے نام پر دھبا ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کے سربراہ فلپ لارزینی نے کہا کہ غزہ میں بچوں کی ایک پوری نسل صدمے کا شکار ہے۔ بیماریاں پھیل رہی ہیں اور فلسطینی علاقوں میں ایک قحط کی صورتحال ہے۔ اور پاکستان اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد میں پیش ہے۔ پاکستان کی جانب سے غزہ کے لیے بھیجی جانے والی امدادی سامان کی چوتھی کھیپ اردن پہنچ گئی ہے۔ اردن میں تعینات پاکستانی سفیر محمد اجمل اور اردن فضائیہ کے سربراہ نے امدادی سامان وصول کیا۔ امدادی سامان 20 ٹن پر مشتمل ہے جو تقسیم کے لیے غزہ روانہ کیا جائے گا۔ سامان NDMA کے تعاون سے پاک فضائیہ کے طیاروں کے ذریعے بھیجا گیا۔ یہ سامان غزہ میں متاثرین کے لیے بھیجا جائے گا۔ امدادی سامان میں طبی سامان، خشک کھانے کی اشیاء اور حفظان صحت کی کٹس شامل ہیں۔ خبر شامل کریں گے کراچی سے، جہاں غزہ مارچ سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ ہم اپنی انتخابی مہم میں فلسطینی مسلمانوں کو نہیں بھولیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں معصوم فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اقوام متحدہ غزہ میں مظلوم فلسطینیوں پر مظالم کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ مارچ سے دوسرے مقررین نے بھی خطاب کیا اور اسرائیل کی ظلم و بربریت کی مذمت کی۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری کے خلاف امریکہ اور برطانیہ سمیت مختلف ملکوں میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ واشنگٹن میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین امریکہ کے مختلف حصوں سے دارالحکومت واشنگٹن پہنچے اور صدر جو بائیڈن پر زور دیا کہ وہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کریں۔ مظاہرین نے آزاد فلسطین اور جنگ بندی کے حق میں نعرے بلند کیے۔ مظاہرین میں عورتوں اور بچوں کی بڑی تعداد بھی شریک تھی۔ انہوں نے فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک بڑا فلسطینی پرچم بھی اٹھا رکھا تھا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ فلسطینیوں کی نسل کشی فوری بند کی جائے۔ نہتے فلسطینیوں کے حق میں لندن میں بھی ہزاروں افراد نے ریلی نکالی۔ انہوں نے فلسطینی پرچم تھام رکھے تھے اور فلسطین کی آزادی کے حق میں نعرے لگائے۔ سویڈن میں حملوں کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے غزہ سمیت مقبوضہ مغربی کنارے میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔
تھائی لینڈ میں امریکی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ کیا گیا۔ جنوبی افریقہ میں بھی سینکڑوں افراد نے اقوام متحدہ دفتر کے سامنے احتجاجی ریلی نکالی اور غزہ میں نہتے شہریوں پر حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ مالدیپ اور بھارت کے درمیان تنازعہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ مالدیپ کے صدر محمد موئزو نے نئی دلی سے 15 مارچ تک اپنے فوجیوں کو واپس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ صدر محمد موئزو کے پبلک پالیسی سیکریٹری عبداللہ ناظم ابراہیم نے دارالحکومت مالے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کے دوران فوجیوں کی واپسی کی حتمی تاریخ طے کی گئی تھی۔ نئی دلی اپنے 100 کے قریب فوجیوں کی تعیناتی جلد واپس لے۔ اور مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے جموں کے مسلم اکثریتی علاقوں کو ملانے والے پہاڑی سلسلے پیر پنجال کے دونوں اطراف آپریشن سرو شکتی شروع کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق آپریشن بیک وقت ایک طرف شپیاں اور پلوامہ اضلاع میں اور دوسری طرف ہمالیہ کے نشیبی اضلاع راجوری اور پونچھ میں شروع کیا گیا ہے۔ اس آپریشن کا مقصد وادی کشمیر کے ساتھ ساتھ جموں خطے میں آزادی پسندوں کو دبانا ہے۔ یہ آپریشن سری نگر میں قائم چنار کور اور جموں میں واقع وائٹ نائٹ کور نے مشترکہ طور پر شروع کیا ہے۔ بھارتی پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس، پولیس اسپیشل آپریشنز گروپ اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اہلکار بھی بھارتی فوج کے آپریشن کا حصہ ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں غلام محمد خان سوپوری اور محمد سلیم زرگر سمیت دوسرے رہنماؤں نے سری نگر میں جاری اپنے الگ الگ بیانات میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ اور انسانی حقوق کی دیگر بین الاقوامی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ مختلف جیلوں میں نظر بند کشمیریوں کی حالت زار کا مشاہدہ کرنے کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنی ٹیمیں بھیجیں۔ بھارتی پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے ایک اہلکار نے ضلع پلوامہ کے علاقے پانپورہ میں اپنی سرکاری رائفل سے گولی مار کر خودکشی کر لی، جس سے جنوری 2007 سے مقبوضہ جموں کشمیر میں خودکشی کرنے والے بھارتی فوجی اور پولیس اہلکاروں کی تعداد 592 ہو گئی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ نے اسلام آباد میں جاری ایک بیان میں مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے جاری قتل و غارت، گرفتاریوں، خواتین کی بے حرمتی اور گھروں اور دیگر املاک کی تباہی کی شدید مذمت کی ہے۔ بھارت میں بڑے ہندو مذہبی پیشواؤں نے رام مندر کے افتتاح کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ بابری مسجد گرا کر بننے والے رام مندر کے افتتاح کو 4 نامور ہندو پیشواؤں نے غلط اقدام قرار دیتے ہوئے تقریب کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ ہندو رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بھارت میں آنے والے انتخابات میں کامیابی کے لیے مودی سرکار نے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ 22 جنوری کو مودی ایودھیا میں متنازع مندر کا افتتاح کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ مودی اور بی جے پی بابری مسجد کو شہید کرنے اور اس کی جگہ مندر تعمیر کرنے کی مہم میں شریک تھے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ ایک نامکمل مندر کا افتتاح انتخابی مہم کی ایک چال ہے۔ کانگریس کے ممبران کے مطابق بی جے پی سیاست میں مذہب کو استعمال کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی انسانی حقوق مشال ملک نے مظفر آباد میں کشمیری پناہ گزین کیمپ کا دورہ کیا اور مقبوضہ جموں کشمیر کے مہاجرین میں موسم سرما کی کٹس تقسیم کی، جن میں گرم کپڑے، کمبل، تھرمل موزے، دستانے اور دیگر ضروری اشیاء شامل ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مصیبت میں ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ مہاجرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے۔ نگراں وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات ڈاکٹر عمر سیف نے کہا ہے کہ پالیسیوں کا تسلسل نہ ہونا ایک اہم مسئلہ ہے۔ ترقی اور استحکام کے لیے بنیادی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ایک بوسیدہ نظام ہے، جو کہ آف کورس ہمارے ادارے، پروسیسی، سسٹمز جو ہیں وہ سلو ہیں، بیوروکریٹک ہیں، اس میں بہت انرشیا ہے، اس میں کنٹینیوٹی آف پالیسی نہیں، اور یہ وہ فنڈامنٹل ریفارمز ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مجھے امید کی کرن نظر آتی ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل میں کہ ایک کنٹینیوٹی آف پالیسی ہے، ایک ایجنڈا ہے جس کو آگے چلایا جا رہا ہے۔ ہم نے جتنے بھی پروگرام بنائے ہیں وہ سارے بیکڈ ہیں بائی پالیسی، لیجسلیشن، فنڈنگ فریم ورکس، اور جو اس دفعہ ایک بہت امپورٹنٹ ذمہ داری تھی انٹرم گورنمنٹ پہ، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل پہ، کہ لانگ اوور ڈیو پالیسی ریفارمز کیے جائیں، اسٹرکچرل ریفارمز کیے جائیں، تاکہ آنے والی حکومت ان چیزوں کو تیزی سے آگے لے کے چل سکے اور ایک سسٹینیبل اکنامک گروتھ کی طرف جا سکے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ تمام اقدامات اس طرح سے کیے گئے ہیں کہ یہ ان میں لانجیوٹی بھی رہے، اس میں کنٹینیوٹی آف پالیسی بھی رہے، اور آنے والی حکومت اس کو آسانی سے آگے بھی لے کے چل سکے۔ اسلام آباد پولیس نے مقامی پولیس کے بیرسٹر گوہر کے گھر جانے کی تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پولیس مخبر کی اطلاع پر ایک اشتہاری کی تلاش میں اس گھر میں پہنچی تھی۔ یہ معلوم ہونے پر کہ مذکورہ گھر بیرسٹر گوہر کا ہے، پولیس فوری واپس آ گئی۔ آئی سی پی او ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے کسی بھی پولیس افسر کے قصوروار ہونے پر محکمانہ کارروائی کی یقین دہانی کروائی۔
واقعے کی تحقیقات کے بعد SHO مارگلہ سمیت 5 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ بحریہ یونیورسٹی اور پروفیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی کے 19ویں کانووکیشن کا کراچی میں انعقاد ہوا۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ نیول چیف نے مختلف شعبوں میں بہترین کارکردگی دکھانے والے طلباء کو میڈلز دیے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق 11 PhD سمیت 1632 طلباء و طالبات میں ماسٹرز اور گریجویشن کی ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔ پاک بحریہ کے سربراہ نے اپنے خطاب میں چیلنجز کو مواقع میں بدلنے کی اہمیت پر زور دیا اور ٹیم ورک کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز 904 افغان شہری اپنے وطن واپس چلے گئے۔ اب تک پاکستان سے واپس جانے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 4,67,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ افغان باشندوں کی باوقار انداز میں واپسی کے لیے ہر ضلع میں عارضی کیمپ قائم کیے ہیں، جہاں رہائشی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کے خاندانوں کو پوری قوم خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ سپاہی نبیل اختر شہید نے 12 دسمبر 2023 کو ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابند میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے دفاع وطن میں جام شہادت نوش کیا۔ سپاہی نبیل اختر شہید کے سوگواران میں بیوہ اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ نبیل اختر جب چھٹی آتے تھے بہت پیار محبت سے میرے ساتھ تعاون کرتے تھے، جب جاتے تھے پھر بھی ملاقات خوب جپی لگا کر کرتے تھے، میرے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، نہ کسی کی چغلی کی اور نہ کسی سے جھوٹ بولا، نہ کسی بچے کے ساتھ اس نے لڑائی جھگڑا کیا۔ اتنا سادہ تھا کہ اس نے کبھی غصہ ہی نہیں کیا تھا کسی بات کا بھی۔ تو جب ہم لوگوں نے سنا فون میں کہ وہ شہید ہو چکا ہے تو دکھ بھی ہوا، خوشی بھی ہوئی کہ جو اس کی نیت تھی، وہ جو کہتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ جس دن سے لے کے شادی ہوئی ہے اس دن تو لے کے ہوں تک اللہ کا شکر ہے کہ کبھی شکایت کا موقع نہیں ملیا۔ بہت اچھے سن، سادہ سن، بچیاں نال بہت زیادہ محبت کرتے سن، اپنے رشتہ داراں نال، بہن بھراواں نال۔ اللہ کا شکر ہے تے دکھ بھی ہے تے فخر بھی ہے، خوش بھی ہاں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ دی بارگاہ میں شہادت پائی ہے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک انتہائی سادہ اور خوش اخلاق اور محنت کرنے والا، دوسروں کے ساتھ محبت کرنے والا۔ اس کو چاہت تھی فوج میں جانے کی تو پھر وہ فوج میں بھرتی بھی ہوا۔ اس سارے عرصے میں جب بھی جتنی لمحات بھی جتنی دیر بھی ہمارے ساتھ گزری، وہ اس کو ہم نے نیک سیرت اور نیک صورت ہی پایا، اچھا پایا۔ جو مثالی موت اللہ نے اسے عطا کی، شہادت کی موت، یہ درجہ بھی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایسا بیٹا، ایسا بھائی دیا کہ جس کے ذریعے سے کل قیامت کے روز ہماری بھی بخشش ہوگی۔ بلوچستان کے اضلاع سبی اور ہرنائی کے درمیان ریلوے سیکشن کی بحالی کو مقامی افراد نے خوشحالی کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔ سبی ہرنائی ریلوے ٹریک اگست 2006 میں دہشت گرد کارروائیوں کی وجہ سے بند ہو گیا تھا۔ ٹرین بندش سے مقامی لوگوں کو سماجی، معاشی اور دیگر مسائل کا سامنا تھا۔ لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم پنجاب بھل صفائی میں بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ بھل صفائی کی نگرانی کے لیے موبائل ایپ کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ محکمہ آبپاشی کے 950 سے زائد افسران کا 6 روزہ تربیتی اجلاس مکمل ہو گیا۔ اجلاس میں سرگودھا، فیصل آباد، لاہور، ساہیوال، بہاولپور، ملتان اور ڈیرہ غازی خان کے افسران شامل تھے۔ لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم بھل صفائی کی نگرانی ڈرون اور ریڈار کے ذریعے کرے گی۔ نگرانی کے لیے ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں اور ڈیٹا کی ترسیل بھی شروع ہو چکی ہے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے کہا ہے کہ پشاور شہر میں پہلی مرتبہ آن لائن ہیلتھ سسٹم شروع کیا گیا ہے۔ گورنر ہاؤس پشاور شہر کے عوام کے لیے ہر وقت کھلا ہے۔ پشاور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر حاجی غلام علی نے کہا کہ پشاور شہر ہم سب کا ہے اور عوام کی خدمت کے لیے ہم سب متحد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پشاور شہر کے تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔
اداکار اور مصنف شوکت زیدی کو لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ 72 سالہ شوکت زیدی گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے اور ایک نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ شوکت زیدی 1970 سے صحافت اور اداکاری سے وابستہ تھے۔ انہوں نے متعدد افسانے، غزلیں اور ٹی وی سیریلز کے علاوہ تھیٹر کے لیے بھی ڈرامے لکھے۔ شوکت زیدی نے پاکستان ٹیلی ویژن اور نجی ٹی وی چینلز کے ڈراموں میں کئی مشہور کردار ادا کیے۔ اور ناظرین، پاکستان کی ہونہار بیٹی عرفہ کریم رندھاوا کو ہم سے بچھڑے 12 برس بیت گئے۔ عرفہ کریم رندھاوا نے صرف 9 برس کی عمر میں مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ ہونے کا اعزاز حاصل کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ لاہور سے وردہ سلیم کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ ہارڈ ورک کا پھل ضرور ملتا ہے، کرنی چاہیے، لیکن اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک عرفہ کریم قوم کی ایک ایسی قابل فخر بیٹی ہے جس نے پوری دنیا میں ملک کا نام روشن کیا۔ محض 9 برس کی عمر میں کم ترین مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل کا اعزاز حاصل کرنے والی عرفہ کریم 2 فروری 1995 کو فیصل آباد میں پیدا ہوئی۔ ان کی صلاحیتوں کا اعتراف تھا کہ مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے 2005 میں عرفہ کریم سے خصوصی ملاقات کی اور انہیں مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ اپلیکیشن کی صنعت سے نوازا۔ عرفہ ایک کانفیڈنس کا استعارہ کہ کوئی بھی رکاوٹ یا کوئی بھی ڈرتھ آف ریسورسز جو ہے وہ آپ کو کسی چیز کو اچیو کرنے سے روک نہیں سکتے۔ بہت سارے بچے جو اس کو رول ماڈل سمجھتے ہیں، جب وہ اس کی کہانیاں پڑھتے ہیں، اس کے انٹرویو سنتے ہیں تو ان کے اندر ایک وہ ڈرائیونگ فورس پیدا ہوتی ہے۔ عرفہ کریم نے کئی غیر ملکی ایونٹس میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ 2006 میں بارسلونا میں عالمی کانفرنس ہو یا دبئی کے فلائنگ کلب میں کب عمری میں طیارہ اڑانے کا اعزاز، وہ ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کے جھنڈے گاڑتی گئیں۔ عرفہ کا جو مشن تھا پاکستان کو ڈیجیٹلی امپاورڈ کرنے کا، اس نے کہا تھا کہ ہماری یوتھ تب تک امپاور نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم ان کو آج کے دور میں جینا نہیں سکھائیں گے، اور آج کے دور کی ضرورت سب سے بڑی آئی ٹی ہے، جس کی وجہ سے آپ دنیا میں مقابلہ کر سکتے ہو، جس کی وجہ سے آپ خود کما سکتے ہو اور اپنے ملک میں کو بھی خوشحال کر سکتے ہو۔ عرفہ کریم کی ہر سطح پر صلاحیتوں کی پذیرائی کی گئی۔ فاطمہ جینا گولڈ میڈل، اسلام پاکستان اور صدارتی پرائیڈ آف پرفارمنس سمیت لاتعداد اعزازات در حقیقت قوم کی اس بیٹی کا زیور تھے جن پر آج بھی اہل خانہ نازاں ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی کہکشاں کے اس تارے کی کامیابی کا سفر مختصر رہا اور وہ 14 جنوری 2012 کو محض 16 برس کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ حکومت پاکستان نے عرفہ کریم کے نام پر یادگاری ٹکٹ بھی جاری کیا، جبکہ حکومت پنجاب نے لاہور میں آئی ٹی ٹاور ان کے نام سے منسوب کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ عرفہ کریم رندھاوا کی آئی ٹی کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقہ جات میں موسم شدید سرد رہے گا۔ تاہم پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقے اور بالائی سندھ میں شدید دھند اور سموک چھائی رہے گی۔ اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی۔ تو سب سے پہلے گوپس کی بات کریں گے، جہاں پہ کم سے کم درجہ حرارت -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لہ، کالام اور سکردو میں -5، جبکہ گلگت میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں چند بڑے شہروں کے درجہ حرارت۔ سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کریں گے۔ اسلام آباد میں کم سے کم درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں 4، کراچی 11، پشاور 2، جبکہ کوئٹہ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی موسم کی صورتحال۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ رضوان رونق، نازیہ کمل اور ہماری نیوز ٹیم کو دیجیے اجازت۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔